कल सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी है, पूरी दुनिया हलचल है, यूरोप है, पाकिस्तान है, साउथ एशिया है, दुनिया का हर खित्ता, चीन है, रशिया है, एवरीवन इज ब्रेसिंग देमसेल्व्स फॉर द ट्रंप प्रेसिडेंसी। अगर हम इसके बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करें, हर किसी के रीजंस और हो सकते हैं, कोई एंटिसिपेट कर सकता है, कोई इसको ड्रेड कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया ट्रंप की प्रेसिडेंसी को बड़े गौर से बैठ के देख जरूर रही है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में बार बार इस हवाले से सवाल पूछा जाता है। तहरीक इंसाफ वो समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने के बाद उनके लिए एटलीस्ट जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से एक खास रवैया था वो जरूर तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ क्या कहती है, जरा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप से हमें यही उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे। एक अच्छा रिलेशन था उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यूएस के साथ। ट्रंप साहब उनको खुद फोन करते थे, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक था उनका, जिस तरह दोस्ती का या दो तरफा ताल्लुक होता है। जायसला ने जब एंगेज किया है ट्रंप साहब और उनकी डॉटर इन लॉ और उनकी जो टीम के साथ, तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की स्टेट है और इमरान खान की जो स्टेट है वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से होगी हुकूमत में आने के बाद। हुकूमत कहती है कि जी जरूर प्रेशर तो आएगा, प्रेशर है भी, ट्वीट भी हो सकती है, फोन कॉल भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब अगर ये बात कह रहे हैं और वो एक जिम्मेदार ऑफिस होल्डर है इस हुकूमत के अंदर, करीब हैं इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों के, तो कहते हैं जब हुकूमती लेवल पर आएगी कोई ऐसा डिमांड तो फिर हम तब बात करेंगे। PMLN केस के बारे में मुख्तलिफ जो राय है वो सुनिए। मैं समझता हूँ जो भी इंतजामिया आएगी उसको हमारा जो भी यानी फॉरेन ऑफिस है उसको एंगेज करेगा। अभी तो ये सिर्फ मीडिया हाइप ही है ना, भले अभी ट्रंप साहब भी बयान दे दें, हो सकता है कोई 2-4 दिन तक। बयान देना और चीज है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे तो बिल्कुल उसका जवाब जो है। इन्होंने तो अपना किबला जो है वो बना लिया है वाशिंगटन, और ये 20 जनवरी का कर रहे हैं इंतजार। मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसके लिए दबाव था, दबाव है। इस दौरान टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है, वो कहता है कि ये जो 190 बिलियन पाउंड का केस है, इसकी जो सेंटेंस है, इसकी जो सजा है वो क्लैश करेगी आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। ये उनका ओपिनियन पीस है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये उनका ख्याल है, ये उनकी असेसमेंट है, इसको हम इंडोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इस जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट करती है दुनिया की जो इंटेलिजेंसिया है। वो समझते हैं कि शायद इस पर एक शुरू में बदमजगी हो सकती है ट्रंप इंतजामिया के साथ। प्रोग्राम के पहले से में मुशाहिद हुसैन सईद साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप के इलेक्ट होने की प्रेडिक्शन, मदर ऑफ ऑल डील्स की आपने गुफ्तगू की, तो फिर इसीलिए हमने आपको आज बुला लिया क्योंकि आज आपसे हम ऑन कैमरा मजीद कुछ बातें पूछ लें, क्योंकि कल ट्रंप आ जाएगा, उसके बाद हमें नहीं मालूम पहले दिन ही कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ जाएं उसके। जनूबी एशिया की सियासत से शुरू करते हैं, पाकिस्तान पे फिर आएंगे। ओवरऑल ट्रंप की कल प्रेसिडेंसी जनूबी एशिया को क्या उससे तवक्को रखनी चाहिए? मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं की थी कि ट्रंप जीतेगा, मैंने ये कहा था कि उसका जीतना अच्छा होगा बैन अल-अक़वामी सियासत के लिए। तो मैंने ट्रंप को सपोर्ट भी किया था पब्लिकली, हालांकि मेरी अमेरिकन एम्बेसी दूसरे लोगों से बात हुई, उनका जी वो जीत ही नहीं सकता, वो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही, डेमोग्राफिक ये है, फलाना है। उसी रियलिटी वो समझते नहीं ना, वो ख्वाहिशात हैं। तो ट्रंप के आने से एक तो आपने देख लिया कि मैंने ये भी कहा था कि उसकी एटीट्यूड चाइना के साथ जंगजू वाला नहीं होगा, कोल्ड वॉर का नहीं होगा, और इंडिया बेटर वॉच आउट। अच्छा, हाँ, ये दोनों चीजें, क्योंकि ये बाइडन इंतजामिया तो मेरे ख्याल वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, वो तो खुद भी मानते हैं, और वो सारा हो गया। अब आप देख लें कि चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट बैठा होगा कल, हान चेंग, उसने परसों टेलीफोन गुफ्तगू की है शी जिनपिंग से, और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ गया है कि ट्रंप ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहले 100 दिन में चाइना जाऊं, और जो लोग कहते थे मोदी का यार, मोदी के यार इधर भी हैं उधर भी हैं, तो मोदी साहब को तो दावत नहीं मिली इनॉग्रेशन, कोशिश कर ली उन्होंने, हाँ कोशिश की। और तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव बात है कि एक ऐसा लीडर है जो चाहता है इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू, फौजी वर्ल्ड व्यू नहीं है, सिक्योरिटी वर्ल्ड व्यू नहीं है, कोल्ड वॉर का वर्ल्ड व्यू नहीं है। और जो बाइडन कर रहा था टोटल टिल्ट थी इंडिया की तरफ, टोटल दुश्मनी थी चीन की तरफ, वो काम नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट नहीं, वो जब पाकिस्तान देखता है तो उसको एक चेहरा नजर आता है, एक शख्स नजर आता है जिसने उसने अच्छे ताल्लुकात बनाए। और उस जमाने में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए तो उन्होंने तो कश्मीर की जिक्र भी किया था, खुद ही वो ऑफर किया था सालसी का, तो वो आप एक्सपेक्ट करें दिस इज। और वैसे भी जो इमरान खान की लॉबी है ट्रंप सिस्टम में,
وہ ہماری سرکاری سسٹم کی لابی سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا نا وہ کاروباری آدمی ہے تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہے نا. خان صاحب پاور میں نہیں ہے, ہاں ویسے لائکبلٹی بھی ہے, لیکن جو پاور میں لوگ ہیں ان سے روابط کیوں نہیں بنانا چاہے گا؟ وہ کیوں ایسے شخص کے, اس کی اپروچ ڈفرنٹ ہے, وہ اس کی انسٹنکچوئل اپروچ ہے. لوگ کہتے تھے کہ جی سب سے اسٹرانگر پرو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ. اس نے ڈنڈا دیا نیتن یاہو کو, اس نے وارننگ دی کہ لک ہیئر, میرے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے سیز فائر کر لو. یہ سیز فائر کی ڈیل تو تیار تھی. نیتن یاہو جیسے بدماش کو اس نے لگام لگا دی ہے نا. حالانکہ وہ کہتے تھے نیتن یاہو کو بڑا پاور میں وہ ہے, تو وہ پاور اس کی بات نہیں ہے, اس کی پریفرنس کی بات ہے, اور ان کے لائکبلٹی کی بات ہے, اور ان کے انٹرسٹ کی بات ہے. اور پاکستان کے انٹرسٹ بھی لنکڈ ہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ. تو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے, اگر کوئی ادھر کمپرومائز ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے, اگر حکومت اور حزب اختلاف یا عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی معاملات طے ہوتے ہیں, تو پاکستان میں امن استحکام آئے گا. اٹ ول بی گڈ فار پاکستان, اٹ ول بی گڈ فار امریکہ آلسو. کیوں پاکستان ریلیونس بورڈ میں کہاں پر ہے؟ مطلب پاکستان از ویری ریلیونٹ. اچھا, میں تو یہ سنتی ہوں کہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں پاکستان ریلیونس بورڈ میں سب سے نیچے ہے, سب سے زیادہ ریلیونٹ. یہ ہمارا اصل پرابلم ہے. ہمارے حکمران جو ہے نا, وہ خود چونکہ چھوٹے لوگ ہیں, ان کا اپنا ایک انفیریورٹی کمپلیکس بہت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بونے ہیں تو ہمارا ملک بھی غیر اہم ہے. آپ ماریہ صاحب آپ نقشہ دیکھ لیں, پاکستان کے ساتھ ہے چین, ایران, افغانستان, انڈیا, رشیا. These are 70% of issues on Trump's foreign policy. اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پاکستان. پرسوں بیان دیا ان کی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں, اٹارنی جنرل پیم بونڈی نے, اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے لیے ہمیں ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. ابھی ایک آرٹیکل آیا فارن افیئرز میں, گرہم ایلیسن ہارورڈ کا پروفیسر ہے, اور مائیکل موریل فارمر ڈائریکٹر CIA کا, اس نے کہا ہے کہ جی the terrorism red lights are blinking again, اور ہمیں پاکستان اور افغان طالبان کی ضرورت ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اس وقت میں تو پھر ہمیشہ ریپبلکنز کا نیچرل ایلائی تو مقتدر رہی ہے اس ملک کی, سیاسی قوتیں تو نہیں رہی ہیں. اگر ہم ہسٹری دیکھیں, پاکستان کی بات کر پاکستان کے مقتدرہ ہو یا نہ ہو, وہ پاکستان کا حصہ ہے. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. لیٹس ٹاک آف پاکستان. پاکستان میں اس میں جو مقتدرہ جو کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں از ون کمپوننٹ. اب ایک پیپلز فورس بھی ہے. یاد رکھیں کہ ٹرمپ کا اپنے آپ کو وہ انگیج کر رہا ہے, کیونکہ وہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان سے ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. وہ ایک تھوڑی سی سولیڈیرٹی ان اسٹرگل بھی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے وہ تو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے, امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کے. امریکہ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ نمائندہ ہی نہیں. ہی از دا فرسٹ پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو وہ ٹرمپ ایک مختلف قسم کا بندہ ہے. وہ فائل ورک نہیں دیکھتا, وہ نہیں دیکھتا کہ پینٹاگون سے فوج کے کیا تعلقات ہیں یا فلانا کیا ہے. وہ اپنے انسٹنکٹ اور ٹویٹ اور ٹیلی فون کال سے کام کرتا ہے. جس نے ڈیل کرائی ہے یہ اس کی غزہ کی, اسٹیو وٹکاف, یہ کون ہے؟ اس کا گولف پارٹنر ہے, ایک ارب پتی ہے, بزنس مین ہے. اس کا زیرو ایکسپیرینس ہے ڈپلومیسی میں. اس کو کہا تم یو آر مائی اسپیشل انوائے ان مڈل ایسٹ, یہ کام تم کراؤ گے. That's how he functions. So out of the box. Out of the box. روایتی approach, out of the box, traditional روایتی approach. واشنگٹن پلے بک نہیں دیکھا یہ. بائیڈن تو ہے نا کہ جو کان میں CIA کہے گی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہے گا, یہ پینٹاگون کہے گی, جو فائل ورک دیکھے گا, جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کے جو اسپوکس مین ہوتے ہیں. He is not like that. So اس لیے ہم کہیں کہ we should see Trump as an opportunity. اچھا, اسے ہم کہیں کہ کنیکٹیوٹی کراؤ, تم پرو انڈیا اتنا جڑو گے. انڈیا کے 2 ایشوز اس نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں. نمبر 1 ٹیرفس. اس نے کہا ٹیرفس میں لگاؤں گا میکسیکو پر, کینیڈا پر, انڈیا پر بھی. انڈیا کا نام لیا. دوسرا انلیگل امیگریشن. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال almost 1 لاکھ illegal Indians try to enter America through Mexico. آپ دیکھیں 98,000 تک فکر تھے. تو یہ ایک نیا ایشو. لیکن ٹرمپ کی انتظامیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھارت کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے زیادہ ایلیمنٹس ہیں. ہمارا تو انگریس ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ڈپلومیسی میں, اپنے سارے لابیز میں, خوشامد میں, اور بائیڈن کی کتنی خوشامد کی ہمارے لوگوں نے جا کے کئی دن انتظار کرتے رہے ہاتھ ملانے کے لیے. تو ہمارا کیوں نہیں انفلوئنس کیوں نہیں ہے؟ میں واشنگٹن رہا ہوں,
Washington is a marketplace of ideas. آپ سیل کریں وہ پروڈکٹ. پاکستان is a very important valuable product. ہم we have failed to sell it. عمران خان نے اپنا انہیں لوبیس بھی 2 ہائر کیے ہیں, اپنا کیس بھی پریزنٹ کیا. That means he is a better salesman than these people who are in charge. کیا کرے, آپ نے کہا نا اپرچونٹی ہے, ریاست پاکستان, حکومت پاکستان, سب دونوں کو ساتھ ہم. ہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس میں سب آئے. اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کریں؟ ابھی تو خوف زدہ ہے نا, ابھی تو ایک ڈر ہے. ہماری اپروچ سارا ہمارا محور جو ہے سرکاری سسٹم کا ریوالوز اراؤنڈ قیدی نمبر 804. اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کیسے قابو کرنا ہے, اس کو کیسے کنٹین کرنا ہے, اس کو کیسے کرش کرنا ہے, جس میں سب وہ ناکام ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لک ایٹ دا لارجر پکچر. پاکستان از بگر دین عمران خان, از بگر دین دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, بگر دین دا گورنمنٹ آف پاکستان. پاکستان از اے اسٹیٹ آف جو قائد اعظم نے کریٹ کی تھی, 25 کروڑ کا ملک ہے. اس کے لیے میرے خیال میں ہیو افیکٹو ریپرزنٹیشن ان واشنگٹن, اپنا کیس پریزنٹ کریں, سینڈ اسپیشل انوائز دیئر. اور ہمارے جو ایریاز ہیں کوآپریشن کے, اکنامک کنیکٹیوٹی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے اس خطے میں, اور ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ ہیں, وہ لیوریج کریں. کنٹریز لائک چائنا, ہم ان کو پتہ ہے, تو وہ تو بڑا ہی وانٹس ٹو کلٹیویٹ چائنا اینڈ وی آر سپوز ٹو بی چائناز بیسٹ فرینڈ. ہم وہ لیوریج کریں وہ چیز. ہم افغانستان کے وی آر پارٹ آف دا سولوشن, ایران کے ساتھ وی آر پارٹ آف دا سولوشن, ریجنل کنیکٹیوٹی وی آر پارٹ آف دا سولوشن. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جو اکنامک آؤٹ لک ہے ٹرمپ کی, ہم تو ہب ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے, ہم اسے آفر کریں کہ جناب آپ آئیں ادھر انویسٹ کرائیں اور جوڑیں اس خطوں کو, ریجنز کو. اس کی کیا ایم ہے ٹرمپ کا؟ ہی از اے ون ٹرم پریزیڈنٹ, اور اس کو پتا ہے کہ 4 سال کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں نوبیل پیس پرائز ون کر کے جاؤں. اب وہ لیگیسی کے لیے کام کر رہا ہے. not dependent on the Jewish lobby. باقی تو نا میرا کیا بنے گا سیکنڈ ٹرم میں, he is not interested in that. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب وہ آزاد ہے فیصلے کرنوں میں. حقیقی آزادی ٹرمپ کے پاس حقیقی آزادی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, تو ابھی جو مذاکرات پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں, ہو رہے ہیں نا, سیاسی جماعتیں آپس میں بھی بات کر رہی ہیں, بیک ڈور بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ جی گلوبل جو تبدیلی آنی ہے اس سے پہلے یہ اس کا افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. Iran is ready for a deal with Trump. China is ready to, and Trump is ready to engage with Trump. رشیا کی جنگ ختم ہونے والی ہے. تو اگر وہ جنگیں باقی جنگ ختم کر رہا ہے اور یہ چپکلش, تو وہ چاہے گا پاکستان کے اندر بھی کوئی جو گارنٹر کی آپ بات کرتے ہیں, مے بی ٹرمپ will offer himself کہ میں گارنٹر ہوں, جو مدر آف آل ڈیلز کرانی ہے میں کراتا ہوں. ویسے بھی اس کی کتاب ہے آرٹ آف دا ڈیل. تو کیونکہ ادھر ایک ہے, اور میرے خیال میں پازیٹیو بات پاکستان میں بھی ہوئی ہے کہ اگر ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی ہے بٹوین 804 اینڈ راول پنڈی, تو اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیکن بیچ میں ججمنٹس بھی آ رہی ہیں نا, میں نے آپ کو ٹیلی گراف کا آرٹیکل پڑھ کے سنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بدمزگی ہوگی اس طرح کی. ججمنٹ کا ہے, وہ چیئرمین ماؤ کہتا ہوتا تھا, ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. آپ مذاکرات بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی کریں, جیسے خان صاحب وہاں سے ٹویٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد تب چڑھانے کے لیے وہ مذاکرات بھی کریں اور مزاحمت بھی کریں ساتھ. تو مزاحمت اور مذاکرات چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ڈائلیکٹس میں مفاہمت نکلتی ہے. کیا ہم قریب ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ طیارہ سازش کیس میں کیا ہوا تھا, کتنی سخت سزا میں تھی, اور طیارہ سازش کیس کے 6 مہینے بعد پھر کیا ہوا تھا, ایک جہاز آیا تھا طیارہ, سعودی عربیہ کا طیارہ آیا تھا اور وہ لے کے چلا گیا. اس انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کیونکہ میں نے نکال کے بھی رکھا تھا اپنے جو لوگ ہیں ان کو دکھانے کے لیے, اپنی آڈینس کو دکھانے کے لیے. اس وقت بھی نا ایک MRD کا اتحاد بن رہا تھا, بن گیا اور بننے والا تھا. 18 جماعتوں کا ایک نیا اتحاد تھا. نصر اللہ خان صاحب ان کے سربراہ تھے. بحالی جمہوریت کے لیے تحریک کا اعلان ہوا تھا, اور پھر اس دوران یہ طیارہ سازش کیس بھی چل رہا تھا. ابھی جو اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ جی کوئی اتحاد بنانا چاہیے ہے, کوئی MRD ARD کی طرح کا مؤثر, اس کی گنجائش ہے یا ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ دونوں طرف ہوتا ہے میکسیمم پریشر, ٹھیک ہے نا. اس کو میں کہتا ہوں ایک ہے پوسچر, ایک ہے پالیسی. پالیسی اور ہے, پوسچر اور ہے. پوسچر بڑا سخت ہوتا ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے. آڈینس کی کنزپشن کے لیے بھی, اپنی کانسٹیٹوئنسی کی کنزپشن کے لیے بھی. اب دیکھیں نا کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو گورنمنٹ ہل گئی ہے, وہ کیا میٹنگ ہوئی ہے, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اور وہ دوسری مٹھائیاں مان رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. سو دیکھیں نا دونوں طرف فرق ہے. تو اس کا اینڈ ریزلٹ اگر پازیٹیو ہے ملک کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, جو میں کہتا رہا ہوں ہیلنگ ٹچ, دستِ شفا, تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. کیا ہم قریب ہیں کسی بریک تھرو کے؟ کین یو سینس اٹ؟ I think we are heading in that direction.
اچھا. اور 2025 جو ہے یہ اس حوالے سے یہ ریکنسلیشن اور تبدیلی کا سال ہوگا. 2026 کے اوائل میں یا آخر میں الیکشن کی بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر اتنا وقت دے دیا جائے موجودہ نظام کو, آگے جا کے الیکشن کے لیے ٹی او آرز طے کر لیں, یہ پاسبلٹی ہے اگلی الیکشن کی؟ الیکشن نظر نہیں آ رہے مجھے بنگلہ دیش ماڈل نظر آ رہا ہے. اچھا. پروونشل گورنمنٹس ول کنٹینیو, فیڈرل گورنمنٹ میں چینج آ سکتا ہے, کوئی بنگلہ دیش ٹائپ ہے, ڈاکٹر یونس ٹائپ وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جائے. کولنگ آف پیریڈ کی بھی ضرورت ہے ہمیں. لیکن شہباز صاحب کو کیوں, مطلب ہی از ورکنگ بریلینٹلی, ایک پیج ہے زبردست ہے وہ, مطلب شہباز صاحب سے زیادہ بہتر چوائس کیا ہوگی اس وقت؟ وہ تو ایڈمنسٹریٹولی اگر میں بات کروں, میں تو بات کر رہا ہوں کہ وہ باسز کین ٹرانسفر یو, وہ تو ملازمت کر رہے ہیں لوگ جو حکومت میں ہیں, تو دے کین بی ٹرانسفرڈ. پیپلز پارٹی کے حق کے اندر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ یا کوئی اور آؤٹ آف دا, وہ بھی آؤٹ آف دا باکس ہے کہ وہ اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے چینج, بیکاز ہر ایک کو حصہ ملا ہوا ہے صوبوں میں, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی وہ حصہ ملا رہے گا. they'll have a piece of the cake. اوور آل جو اوپر سچویشن ہے that can change. تو اس چینج کرنے میں باقی تو وہ تو سب کہیں گے سلام صاحب. اچھا, نہیں تو پھر جن کی پالیٹکس داؤ پہ لگی ہوئی ہے, فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اتنی اس وقت کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی, اس کو سب پالیٹکس ہی تو ہو رہی ہے, وہی تو بچانی ہے, اس لیے تو اس کو دوام دینا ہے. پالیٹکس تو نہیں, نوکریاں بچانی ہیں نا اس وقت, کرسیاں بچانی ہیں. پالیٹکس تو اور ہوتی ہے, پالیٹکس ہوتی ہے عوام میں. عوامی پالیٹکس تو نہیں ہو رہی نا. 3 سیاسی قوتیں ہیں, ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک پی ٹی آئی ہے, اور باقی سب اکٹھے ہیں. They are all together. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ایک اپوزیشن پارٹی کے خلاف پوری سیاسی جماعتی اکٹھے ہو گئے. نارملی ہوتا تھا گورنمنٹ کے خلاف اکٹھے ہوتے تھے, ایوب خان کے خلاف ہوئے, پی 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 کے خلاف پی این اے بن گیا, میاں صاحب کے خلاف بن گیا وہ الائنس, جی ڈی اے بن گیا تھا, اور دوسرے الائنس بنتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ایک حزب اختلاف کی جماعت کے خلاف بن گیا. تو یہ کنفیگوریشن ہے. تو اس میں اور سب نے اگری کر لیا ہے کہ the road to اسلام آباد lies through راولپنڈی. یہ سب اگریڈ ہے, اپوزیشن بھی. اس کا مطلب ہے ایک پوائنٹ پر تو اگریمنٹ آ گیا نا. تحریک انصاف آپ کا خیال یہی سمجھتی, وہ تو اس کو چیلنج کر رہے ہیں نا, مطلب اگر وہ یہ مانتے ہوتے تو وہ تو پہلے ہی مان کے خان صاحب سائڈ پہ 2 سال. نہیں, یہ ہو گیا ہے, یہ پرسپشن بنایا, یہ پرسپشن جو میں یہ نہیں کہتا, میں لگتا ہے ڈی فیکٹو دے آل اگری کہ the road to اسلام آباد lies through راولپنڈی. اچھا, اگر راولپنڈی کے پرسپشنز چینج ہوتے ہیں, پریفرنسز چینج ہوتے ہیں. خوشی تو ہوئی تھی ان کو ملاقات کی بھی نا, جب میں دیکھا کتنی ایکسائٹمنٹ. ایک طرف غمگین تھے لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ ہاتھ مل رہے تھے, پسینے چھوٹ رہے تھے, دوسری طرف خوشیاں بنائی جا رہی تھی. تو آپ دیکھ لینا, اس کا مطلب دونوں کا فوکس جو ہے, جو محور ہے سیاست کا, وہ عوام نہیں ہے, وہ پاور سٹرکچر. لیکن بنگلہ دیش ماڈل خود بنگلہ دیش میں کتنا کامیاب ہے, لوگ وے دے اینڈڈ رائٹ ناؤ, شاید وقتی طور پہ تو کچھ تھوڑا سا سہارا مل گیا. لیکن کہتا ہوں میں, انہوں نے تو انقلاب لیا ہے, 250 لوگ شہید ہوئے ہیں. دے ہیو براٹ اے ریولوشن. ایک ڈکٹیٹرشپ جو انٹرنچ تھی, جس میں انڈیا کی پراکسی تھی, اس کو نکال اکھاڑ پا رہا ہے. بٹ ٹیمپریری ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے نا, مطلب اسٹرکچرلی تو آپ کو لگتا ہے ٹرانزیشن ہو گئی ہے. اٹس اے کمپلیٹ چینج. کس ملک میں ماریا صاحبہ ایک قوم نے, ایک ریاست نے اپنا فادر آف دا نیشن چینج کر دیا؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ فادر آف دا نیشن ہیز بین چینجڈ. پورا نیریٹو چینج ہو چکا ہے. یہ تو کایا پلٹی ہے انہوں نے. فورن پالیسی چینج ہو گئی, فورن پالیسی چینج ہو گئی ہے. پاکستان کے لاسٹ ویک کیا ہوا تھا ادھر, کہاں تھے ان کا نمبر 2 جو پاکستان میں آیا ہوا تھا. تو دس از اے کمپلیٹ, اٹس اے بگ ریولوشن. یہ تو بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے, جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. وہ تو مسلم بنگال بن گیا بنگلہ دیش. اس کے لیے خون بہا, اس کے لیے 250 لوگ شہید ہوئے, ڈسرپشن ہوئی, بہت خطرناک حالات تھے, وہ ملک سے جانا پڑا حسینہ واجد کو, ورنہ بھاگنا پڑا. تو ورنہ وہ شاید رہتی بھی نا. تو یہ تو بڑا ایک ڈسرپٹیو وے بھی ہے. ریولوشن تو ایسے ہی ہوتا ہے. چیئرمین ماؤ نے کہا تھا, ریولوشن از ناٹ اے ڈنر پارٹی اور رائٹنگ این ایسے اور پینٹنگ اے پکچر. اٹس این ایکٹ آف وائلنس بائی وچ ون کلاس overthrows another class. ہوپفلی جی ہم ڈیموکریٹکلی اور اچھی ٹرانزیشن کے ساتھ کام کر پائے, پرامن طریقے سے بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹرانزیشن کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ مشاہد حسین سعید صاحب. پہلے سے